बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका और बरतानिया समेत आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के इस मौजूदा हाइब्रिड रजीम से जो कुछ मनवाना था वो उन्होंने मनवा लिया, और अब शायद वो वक्त आ गया कि अब ज़्यादा लंबा अरसा तक इमरान खान साहब की कैद, इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर अमेरिका, बरतानिया समेत आलमी बरादरी का खामोश रहना मुमकिन ना होगा। जी हाँ, इमरान खान साहब के हवाले से अमेरिका के बाद बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर से आवाज़ उठ गई। जैसे पहले अमेरिका के अंदर 45 से ज़ायद ऐवान नुमाइंदगान के ने इमरान खान साहब के हवाले से आवाज़ उठाई, डोनाल्ड ट्रंप साहब को ख़त लिखा। अब इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान भी बोल उठा है, और बिलाखिर अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी इमरान खान का नारा लगा दिया। क्या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि तैयारी पकड़ लें, इमरान खान साहब की वापसी हो रही है। ये इत्तलात भी हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियत को अमेरिका तलब किया जा रहा है। मामला बज़ाहिर गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान की कमेटियों के अंदर, खारजा और दिफाई अमूर की कमेटियों के अंदर एक बिल पेंडिंग है जो कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से लाया गया था। इस बिल में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनके हवाले से अमेरिका को इक़दामात उठाने का कहा गया था। वो मामला भी अब इंतहाई नज़दीक, टाइम मुकम्मल होने को, कि जब ये बिल एक बार फिर कमेटियों से पार्लियामान के अंदर आएगा और डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया को इस हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर लॉर्ड बैनन और जैक गोल्ड स्मिथ, ये दो शख्सियात जिनकी जानिब से इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ उठाई गई। डेफिनेटली जैक गोल्ड स्मिथ का इमरान खान साहब से क्या रिश्ता, वो इमरान खान साहब की साबका अहलिया जुमैमा खान के भाई हैं, इमरान खान साहब के बेटों के मामू हैं। उन्होंने अपने भांजों का जिक्र भी किया, और एक मखसूस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान में कुछ बड़े एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम सहाफ़ी उनकी इस तकरीर को एक मखसूस कॉन्टेक्स्ट में काट पीट कर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर लॉर्ड बैनन ने भी बात की, वो भी आपके सामने रखते हैं, ऑडियो भी आपको सुनवाते हैं, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और इस वक्त बरतानवी पार्लियामान के अंदर इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते हुए जैक गोल्ड स्मिथ ने यह कहा कि इमरान खान को वकील, ख़ानदान, अपने बेटों, हत्ता के डॉक्टर्स तक रसाई से महरूम रखा गया है। वो तवील अरसे तक तन्हाई में कैद रहे हैं, उनकी सेहत तेज़ी से ख़राब हो रही है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान यूके की सबसे बड़ी इमदाद वसूल करने वाली रियासतों में से एक है, मगर पाकिस्तान को दी जाने वाली बरतानिया की इस इमदाद पर दोबारा गौर करके इसे बंद किया जाना चाहिए जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं बहाल होता और इंटरनेशनल चार्टर को मुकम्मल तौर पर नहीं अपनाया जाता। जी हाँ, ये एक अहम तरीन और बड़ा मुतालबा, और सूरत हाल दिन ब दिन पाकिस्तान के मौजूदा इस हाइब्रिड रजीम के लिए मुश्किल होते हुए बरतानवी पार्लियामान के अंदर इमरान खान साहब को लेकर एक ज़ोरदार बहस हुई है। इमरान खान इसलिए भी बरतानवी सब्जेक्ट का हिस्सा है कि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, और बरतानिया में तकरीबन 1.5 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान पर ज़ोर डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएं, ऐसा कहा जा रहा है। फिगर्स के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है कितने पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद में वहाँ पर वो रहते हैं। और बरतानवी पार्लियामान के अंदर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अपने हकूक़ के लिए अपने ख़ानदान के हवाले से शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है, और बिलखसूस अपने दो बेटों से दूरी के बायस उन्हें मुलाकातों तक रसाई में भी रुकावटों का सामना करना पड़ा। और ये भी हमें इस बात का इल्म है कि इमरान खान लंबे अरसे से जेल में हैं, ज़ेर हिरासत हैं, जिनके असरात उनकी सेहत के ऊपर भी पड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा से ये सवाल करता हूँ, जैक गोल्ड स्मिथ ने कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा से ये सवाल करता हूँ कि क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी हिकमत अमली और रवाबित का असर नो जायज़ा लें। पाकिस्तान बदस्तूर बरतानिया के अहम शराकत दारों में शुमार होता है, और उससे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मुआहदों के तहत तावन और माली मुआवनत भी हासिल रही है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसानी हकूक़ और जमहूरी इक़दार के तकाज़ों को भी इसी तनाजुर में देखा जाए। ये बात की जैक गोल्ड स्मिथ ने। इसके साथ साथ जो दीगर अफराद हैं वहाँ पे, जैसे लॉर्ड बैनन और कुछ दीगर लोग,
وہ بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تفصیلات بھی ہم رکھتے ہیں جناب آپ کے سامنے۔ اور لارڈ بینن نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ الیکشن جیت گئے تھے، اور اب پاکستان کیونکہ ان کی قیادت میں مستحکم ہونے جا رہا تھا، اور پاکستان میں معیشت اور جمہوریت اسی صورت مستحکم ہوگی جب وہاں پر نئے آزاد الیکشن ہوں گے۔ عمران خان صاحب الیکشن جیت گئے تھے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ بینن نے یہ گفتگو کی ہے، اور جس کو اس وقت جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے وہ نہیں دکھا رہا، وہ نہیں چلا رہا، اور پاکستان کا جو پاکستان کا جو روایتی میڈیا ہے وہ اس کو نہیں دکھا رہا، نہیں چلا رہا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پاکستانی عوام تک پہنچ رہی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے حق میں یہ ایک بڑا بیان ہے برطانوی پارلیمان سے، اور برطانوی پارلیمنٹ میں عمران خان کی صحت پر بحث کے بعد جو حکومتی وزیر ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے ملک میں بنیادی انسانی آزادی کو عزت دینا ہوگی، فیئر ٹرائل کا حق دینا ہوگا، میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا ہوگی، جیسے یہ ہر انسان کا حق ہے ویسے ہی یہ عمران خان کا بھی حق ہے۔ برطانوی پارلیمان کے اندر عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر یہ بحث ایک اہم ترین صورتحال اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اختیار کر چکی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ طارق نے بھی حکومت سے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ سلمان اور قاسم عمران خان کے بیٹے برطانوی شہری ہیں، وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو عدالتی احکامات کے باوجود میڈیکل کیئر نہیں ملی، اور میں نوبل لیڈی سے درخواست کروں گا کہ عمران خان کے بیٹوں کو ان سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ اپنے آفس کا استعمال کریں۔ برطانوی رکن پارلیمان لارڈ طارق کی حکومت سے اپیل، انہوں نے بھی وہاں پر برطانوی وزیر سے اس کی اپیل کر دی ہے۔ یعنی کم و بیش 4 سے لے کے 5 کے قریب ارکان پارلیمنٹ جو ہیں برطانوی پارلیمان کے اندر، ان کی جانب سے عمران خان صاحب کا ذکر کیا گیا۔ بڑی زوردار بحث برطانوی پارلیمان کے اندر ہوئی، اور اس وقت یہ انٹرنیشنل میڈیا کی سب سے بڑی خبر ہے، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں دکھایا جا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برطانوی حکومت جس نے تقریباً 1.5 برس تک کامن ویلتھ کی رپورٹ جو پاکستان کے الیکشنز کے اوپر تھی وہ اس کو دبا کر بیٹھی رہی۔ یورپی یونین نے بھی تاحال رپورٹ جاری نہیں کی کیونکہ فی الحال دنیا کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے موجودہ رجیم کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، یہی وہ بڑی خبر ہے ان تمام تر اس بدلتی صورتحال کے اندر کہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا ان کے دیگر اتحادی، ان کی خواہش وہی ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر بلکہ 90 کی دہائی سے لے کر جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک حصے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان کی بھی خواہش رہی جس کے باقاعدہ طور پر ثبوت بھی 90 کی دہائی کے اندر آئے، بعد میں بھی آتے رہے، کہ اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب یا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کی کوششیں تھیں، میاں نواز شریف صاحب جن کا انتہائی گہرا تعلق جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے رجیم کے دوران بھی اسرائیل کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رہے، پاکستان کے افغان جہاد کے اندر بھی اس حوالے سے ایک پوری تاریخ ہے۔ اور ایک بار پھر یہ کوشش کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب کے خلاف ٹویٹ کیا تو پتہ چلا کہ جناب اصل میں تو ذکر کیا جا رہا ہے برطانوی اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے اندر نواز شریف صاحب کا۔ میاں صاحب کی چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں کہ کیسے جناب ایک قادری صاحب جو ہیں وہ پہنچے تھے 90 کی دہائی کے اندر اسرائیل، اور میاں صاحب نے ان کو بھجوایا تھا، اور اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا تھا یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ خیر، اب یہ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو موجودہ رجیم ہے اس کی جانب سے پوری اس بات کی کوشش کی گئی، ماحول بنایا گیا پاکستان کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب جب پہنچے کس قسم کی تقریر انہوں نے کی تھی، عسکری اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے کیا موقف تھا۔ چند دن پہلے علیحدہ جب مختلف یوٹیوبرز کو بلا کر اپنے اپنے پیغامات دیے گئے تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ تمام تر ملبہ اس رجیم کے اوپر ڈالا۔ یہ جو پاکستان کے اندر ہائیبرڈ رجیم ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت، اور یہ اشارہ کرتے نظر آئے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ امریکہ جانا پڑا، وہاں غازہ بورڈ آف پیس کا حصہ بننا پڑا، اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد پاکستان کی اہم ترین عسکری شخصیت بھی امریکہ کا دورہ کرے گی۔ اور اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ جب امریکہ کو اگر کسی بھی قسم کا کیے جانے والا جو انکار ہے وہ جناب وہاں سے کسی ایک بڑے مطالبے کی صورت میں آئے گا سامنے، کیونکہ 2 بڑی ڈیولپمنٹ اس کے علاوہ بھی ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں جناب امریکی ایوان نمائندگان کے اندر۔ وہ دونوں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ امریکی قانون سازوں نے
فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جواب دہ بنانے سے متعلق خط جو امریکی انتظامیہ کو لکھا تھا، اس حوالے جو کہ دسمبر 2025 کے اندر لکھا گیا تھا اور پرمیلا جے پال اور کریگ کاسر کی جانب سے لکھا گیا، جس پر ان کے ساتھی تقریباً 45 ارکان کانگریس کے دستخط موجود تھے، جس میں امریکی قانون سازوں نے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انسانی حقوق کے معاملے پر بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج پر اور پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی تنقید کی۔ ارکان کانگریس کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط بھی لکھا گیا، جن میں مسلمان ارکان کانگریس بھی تھے، جن میں الہان عمر تھیں، راشدہ تلیب بھی شامل تھیں، عمران خان صاحب سمیت سیاسی قیدیوں کا ذکر کیا گیا جو پاکستان کے اندر اس وقت سویلین حکومت ہے بظاہر، اور جو فوجی قیادت ہے اس کے اوپر بھی تنقید کی گئی۔ اور خط میں یہ کہا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی فوجی حمایت یافتہ حکومت کے تحت پاکستان میں انسانی حقوق کا جو بحران ہے وہ سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بولنے والوں کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی فوجی قیادت کا احتساب کرے اور انہیں جواب دہ ٹھہرائے۔ یہ لفظ، یہ جملے استعمال کیے گئے اور یہ بھی کہا گیا خط میں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت فوجی قیادت پر ویزا پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ خط میں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا، جبکہ امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی احمد نورانی اور گلوکار سلمان احمد کی مثالیں بھی اس خط کے اندر دی گئیں اور کہا گیا کہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حالیہ برسوں میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بات کرنے والے امریکی شہریوں اور دیگر افراد کو دھمکیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا جو پاکستانی شہری پناہ کے لیے امریکہ میں موجود ہیں۔ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جاتا رہا ہے۔ خط میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ یہ کارروائیاں آزادی اظہار کے حق کی خلاف ورزی جبکہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے آرٹیکل 19 سے بھی متصادم ہے، جس پر امریکہ اور پاکستان دونوں نے دستخط کر رکھے ہیں۔ امریکہ کے بعد اب برطانوی ایوان نمائندگان کے اندر اس آواز کا اٹھنا عمران خان صاحب کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے یقیناً ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی اور دیگر امور پر امریکہ اور پاکستان کی شراکت داری ہے۔ یہ معاملات امریکی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے اہم ہیں، لہٰذا یہ شراکت داری باہمی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ اور آگے چل کر ویزا پر پابندیاں، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ خط میں امریکی حکومت سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات کیے جائیں، ان کے ویزوں پر پابندیاں لگائی جائیں، ان کے اثاثے جو ہیں وہ منجمد کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ان خطوط کا اس طرح سے شاید براہ راست ان چیزوں کے اوپر اثر جو ہے وہ نہ ہو، لیکن جو بل آیا ہے امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے، دو امریکی قانون سازوں نے جو ایک مشترکہ بل پیش کیا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ظلم، یہ لفظ اس کے اندر استعمال کیا گیا، ظلم سمیت انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بل اس وقت کمیٹیوں کے پاس موجود ہے، خارجہ امور کی، دفاعی امور کی، اور پاکستانی حکام پر پابندیوں کے لیے امریکی کانگریس میں یہ جو بل ہے یہ ایک ریپبلکن قانون ساز اور ایک ڈیموکریٹک رہنما نے مشترکہ طور پر، یعنی کہ دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ بل آیا تھا اور اس کا عنوان تھا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اور یہ بل جنوبی کیرولینا سے ریپبلکن کانگریس کے رکن جو ولسن اور کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن جمی پینیٹا نے مشترکہ طور پر پیش کیا تھا، اور اس پر مزید غور و خوض کے لیے اسے ایوان کی خارجہ امور اور عدلیہ کی کمیٹیوں کو بھیج دیا گیا تھا۔ اب اطلاعات یہ ہیں بدلتی ہوئی اس صورتحال کے اندر کہ پہلے امریکی انتظامیہ کیونکہ غزہ بورڈ آف پیس اور دیگر تمام تر معاملات کو دیکھ رہی تھی فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، اب جب پاکستان سمیت کئی ایسی ریاستوں کو جہاں پر آمرانہ اور غیر جمہوری حکومتیں ہیں انہیں اس کا حصہ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے، اب معاملات نے جناب بڑھنا ہے آگے اور وہ وقت اب قریب ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے وہ پاکستان کے مقتدر حلقے ہوں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ ہو، ان کی جانب سے مسلسل براہ راست اور بالواسطہ رابطے اور پیغامات جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو بھجوائے جا رہے ہیں، اور پھر گزشتہ چند گھنٹوں میں
عدالتوں کا اچانک سے جاگ پڑنا، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کیسز وہاں لگنے کے قریب ہیں، یہ تمام تر چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ وقت اب قریب ہے کہ اب شاید زیادہ لمبے عرصے کے لیے اس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عمران خان صاحب کو اس طرح سے جیل کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید نہ رکھا جا سکے۔ آفرز کی جا رہی ہیں، بنی گالہ زمان پارک منتقلی ہو، بیرون ملک جلا وطنی اختیار کیے جانا ہو یا ڈیل کے تحت اپنی مرضی کی جیل کاٹنا ہو۔ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کی جانب سے مسلسل انکار ہے، جس کی وجہ سے طاقتور حلقے، مقتدر حلقے اور پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ان کے ہاں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔